अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन, आज बहुत ही ज़रूरी एक मौजू है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और ये मौजू फ़कत और फ़कत इसलिए है ताकि इस पर तहकीक हो सके और जो साहिबान इल्म है वो इसका मुदल्लल जवाब दें। तो मोमिनीन, आज का मौजू जो है वो ये है कि गैबत सग़रा में 4 नायबीन का सिलसिला जो इमाम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था। तो इस गैबत सग़रा के अंदर हमने जब देखा तो हमको कुछ चीज़ें मिली जो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तो गैबत सग़रा के अंदर यकीनन आप जानते हैं, सबसे पहले नायब जो है उन नायब का नाम है उस्मान बिन सईद उमरी, और उनके बाद उनके जो बेटे हैं मोहम्मद बिन उस्मान उमरी हैं, और तीसरे नायब जो हैं हुसैन बिन रू हैं, और चौथे नायब जो हैं वो है अली समरी। तो हम जब हुसैन बिन रू को देखते हैं तो हुसैन बिन रू का नियाबत का जो सन है वो 305 है। तो जब हमने नियाबत का सन देखा तीसरे नायब का, तो दूसरे नायब की वफात इस ही दिन में हुई, इस ही साल में हुई जिस दिन तीसरे नायब की नियाबत शुरू हुई। तो दूसरे नायब यानी कि मोहम्मद बिन उस्मान उमरी जो है उन्होंने 305 में जो है वो दुनिया को छोड़ा। यानी कि इस रवायत को करने वाले जो दूसरे नायब हैं उनकी बेटी उम्मे कलसूम जो है, आगे उनके बेटे हैं नसरुल्लाह हिबतुल्लाह, ये जो है ये खुद रवायत कर रहे हैं कि इस ही दिन जो है इन्होंने दुनिया को छोड़ा था, और वो सन था 305 का। और उस वक्त तीसरा नायब जो है हुसैन बिन रू, उन्होंने मनसब नियाबत जो है उसको संभाला था। जब हमने शेख सद्दूक को देखा कि शेख सद्दूक का जो सन पैदाइश है वो क्या है, तो मोमिनीन सबसे पहला सवाल यह है कि शेख सद्दूक की तारीख पैदाइश जो तमाम कुतब के अंदर लिखी हुई है वो है 305। ठीक है, 305 यानी कि जिस साल में तीसरे नायब की नियाबत शुरू होती है उस ही साल शेख सद्दूक पैदा होते हैं। और इनके शेख सद्दूक के बाप के बारे में जो रवायात हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे कि तीसरे नायब के दौर में ही, जैसे ही इब्तदाई दौर में ये नायब नियाबत पर आए, तो शेख सद्दूक के वालिद जो हैं वो हुसैन बिन रू के पास आते हैं। शेख तुसी ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है, पेज का नंबर सुन लें, खुद जाके देख लेना। पेज का नंबर है 449 और 467, 468। ये 3 मुख्तलिफ पेज के नंबर दे रहा हूं आपको, इनमें जाके चेक कर लेना कि शेख सद्दूक ने हुसैन बिन रू के पास आके एक अरीजा दिया कि इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसको पेश करो कि मैं बे औलाद हूं और मुझे औलाद चाहिए और इमाम अलैहिस्सलाम मेरे हक में दुआ करें। तो शेख सद्दूक के बारे में आपने सुना होगा कि शेख सद्दूक जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ से है। तो शेख सद्दूक यानी कि उस ही साल में 305 में ही पैदा हुए। तो तीसरे नायब का जो दौर है वो टोटल इनकी नियाबत का सन है 20 साल। ये मैं नहीं कह रहा, तमाम कुतुब के अंदर तमाम उलमा ने खुद ही लिखा हुआ है। तीसरे नायब का की जो टोटल जो नियाबत है वो 20 साल है, यानी कि 305 में शेख सद्दूक पैदा होते हैं और 20 साल यानी कि इसमें टोटल हो गए 305 में अगर नियाबत शुरू होती है तो 20 साल हो तो 25 साल बनते हैं, या 20 साल डाले तो 325 में हुसैन बिन रू की नियाबत खत्म होती है। और उस वक्त शेख सद्दूक की उम्र 21 साल या 20 साल बनती है। ठीक है, तीसरे नायब के दौर में। उसके बाद चौथा नायब है, तो अभी चौथा नायब नहीं, तो तीसरे नायब के दौर में ही ये 20 साल के हो चुके हैं। और उसके बाद तीसरे नायब के बाद चौथा नायब इमाम ने बनाना है। तो सवाल यह है कि जब शेख सद्दूक मौजूद थे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने शेख सद्दूक को नायब क्यों नहीं बनाया, जबकि शेख सद्दूक उस वक्त 20 साल के थे चौथे नायब के दौर में, तीसरे नायब के दौर में भी 20 साल के हो गए। अच्छा, दूसरी चीज, जब शेख सद्दूक मौजूद थे और आलम भी थे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने शियों को यह हुक्म क्यों नहीं दिया कि इनकी तकलीद करो, क्योंकि अक्सर हमारे भाई असूली भाई कहते हैं ना कि शेख सद्दूक जो है वो भी फकी थे
اور انہوں نے بھی اپنی کتابیں فقہ پر لکھی ہوئی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت امام علیہ السلام نے نیابت میں بھی نہیں لیا اور اس وقت شیعوں کو یہ حکم بھی نہیں دیا کہ شیخ صدوق کی تقلید کرو. یہ سوال ہو گیا, اس کا جواب چاہیے. دونوں سوالوں کا جواب چاہیے. ایک تو نیابت پر بھی یہ نہیں آئے. دوسرا سوال یہ کہ یہ خود موجود تھے, یعنی کہ دونوں نائبین کے دور میں موجود تھے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں تھے, تو پھر تو سوال ہی نہیں بنتا. سوال یہ کہ جب یہ دونوں نائبین کے دور میں موجود تھے تو امام علیہ السلام نے کو نائب نہیں بنایا. اچھا, دوسری بات, ان کی لوگوں سے تقلید بھی نہیں کروائی. اچھا, سب سے اہم بات جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو شروع کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام تک پہنچے اور عوام علماء تک اس کو پہنچائے. شیخ صدوق جب تیسرے نائب کے دور میں بھی موجود تھے, چوتھے نائب کے دور میں بھی موجود تھے, تو شیخ صدوق اپنی طرف سے جو کتب میں لکھا ہوا, کبھی ایک شہر میں جاتے تھے, کبھی دوسرے شہر میں جا کے حدیثیں اکٹھی کرتے رہے. تو کیوں یہ کام کیا جب دو نائب معصوم موجود تھے, تیسرا نائب بھی اور چوتھا نائب بھی, اور دونوں کی زندگی میں یہ موجود تھے اور وقت بھی ساتھ گزارا. تو سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آگے پیچھے دوسرے شہروں میں جا کے یہ لوگوں سے حدیثیں اکٹھی کرنے کے بجائے ان دو نائبین کے ذریعے امام علیہ السلام سے حدیثیں کیوں نہیں لی. یہ سوال ہے کہ کتب کے اندر تو یہی علماء ہم کو بتاتے ہیں کہ شیخ صدوق نے بڑی محنت کی, کبھی ایک گاؤں, کبھی ایک شہر, کبھی دوسرے ملک میں جا کے لوگوں سے مل کے بڑے مشکل کٹن دور میں انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ جب دو نائب موجود تھے اور شیخ صدوق کو معلوم بھی تھا کہ ان کا رابطہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہے, کیوں کہ ان کے باپ خود آئے تھے, شیخ صدوق کے باپ. اگر کہے کہ نہیں یہ شیخ صدوق کو تو علم نہیں تھا کہ یہ نائبین کے بارے میں, تو شیخ صدوق سے پہلے شیخ صدوق کے باپ کو بھی حسین بن روح کا علم تھا کہ یہ نائب ہے, اور انہی کے ذریعے انہوں نے اپنا عریضہ امام علیہ السلام تک پہنچایا تھا شیخ صدوق کے لیے, ان کی پیدائش کے لیے. خیر, تو سوال کیا ہوا کہ شیخ صدوق نے ان دو نائبین کے ذریعے امام علیہ السلام سے حدیثیں کیوں نہیں لی, یا جو نائبین موجود تھے جو ان کے پاس حدیثیں تھیں وہ حدیثیں کیوں نہیں لی. اب آتے ہیں آگے. یہ تاریخ پیدائش سن لیں پھر. 305 شیخ صدوق کی, اور یہی سال تھا حسین بن روح کی نیابت کا, اور شیخ صدوق کی وفات ہے 381. 305 پیدائش اور 381 ان کی وفات ہے. اب آتے ہیں شیخ مفید کی طرف. شیخ مفید, ان کی پیدائش جو ہے علماء نے لکھا ہے یا 336 ہے یا 338 ہے, یعنی کہ یہاں آ کے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے 1-2 سال کا, لیکن ہے سال یہی 336 ہے تب بھی یا 338 ہے تب بھی, اور ان کی وفات ہے 412. ٹھیک ہے, شیخ مفید کی وفات 412 اور ان کی پیدائش 336 یا 338 ہے. اچھا, اب دیکھنا ہے اس وقت نیابت ختم ہو چکی تھی. کیوں کہ جب شیخ مفید دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, تو اس وقت نیابت 4 نائبین جو وہ ختم ہو چکے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 4 توقیع مبارک جو شیخ مفید کے پاس آئیں, اس وقت تو نیابت تھی ہی نہیں. کیوں کہ یہ نیابت ختم ہونے کے بعد یہ پیدا ہوئے. ان کی 336 ہے, تاریخ دیکھ لیں, ان کی تاریخ 336 یا 38. اس وقت نیابت ختم ہو چکی تھی. بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا, یہ نہیں 1-2 سال, بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا جس طرح ان کی تاریخ پیدائش ہے. کیوں کہ 305 میں حسین بن روح نیابت پر آئے اور 20 سال انہوں نے نیابت کی, تو 20 سال یہ ڈالیں تو 325 سال بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 325 سال میں یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے وفات پائی تو چوتھا نائب آیا. 325 میں 5 سال اس کے ڈالے, کیونکہ آخری جو نائب ہے علی بن سمر, اس کی 4 سال نیابت ہے, 5 سال نیابت ہے, اور 5 سال اس میں اور ڈالے تو 30 سال بنتے ہیں, یعنی 330 سال بنتے ہیں. یعنی کہ 336 یا 38, 6 سال یا 8 سال بعد نیابت کے ختم ہونے کے 6 سال یا 8 سال کے بعد شیخ مفید پیدا ہوئے ہیں. اب پیدا ہونے کے بعد تھوڑا انہوں کو ٹائم لگا, بڑا بھی تو انہوں نے ہونا ہے, یہ تو نہیں پہلے دن یہ جوان ہو گئے, جن کو ٹائم لگا. چلے ٹائم کو نہ ہی کاؤنٹ کرے, جس دن یہ پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے جب سے نیابت ختم ہو چکی تھی 6 سال یا 8 سال کا وقفہ ہے. اب جو 4 توقیع مبارک شیخ مفید کے نام پر آئیں بغیر نیابت کے,
یہاں سوال ہے جب نیابت بھی ختم ہو گئی تھی, نیابت بھی نہیں تھی, تو یہ توقیع مبارک جو شیخ مفید کے نام کی آئیں یہ کیسے آئیں؟ فرض کریں یہ امام علیہ السلام کی طرف سے ہی آئی ہیں, تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ مفید نے جو شیخ صدوق نے کام نہیں کیا تھا دو نائبین کے دور میں, معصوم سے حدیثیں نہیں لی تھی, اب ان کو تو موقع مل گیا تھا کہ جب امام علیہ السلام ان کو توقیع مبارک کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں تو شیخ مفید تو امام علیہ السلام سے وہ حدیثیں لے سکتے تھے نا, وہ حدیثیں کیوں نہیں لی کہ یا شیخ صدوق کی جمع کی ہوئی حدیثیں وہ امام کی بارگاہ میں پیش کر کے تصدیق لیتے ان میں سچی کون ہے جھوٹی کون سی ہے, کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ ایک سوال. دوسرا, پھر شیخ مفید کی موجودگی میں جب امام علیہ السلام کی توقیع مبارک آ رہی ہے تو امام علیہ السلام نے لوگوں کو تقلید کا حکم کیوں نہیں دیا کہ یہ بھی تو فقیہ ہے, شیخ صدوق بھی فقیہ ہے بقول اصولین کہ اصولی علماء کہتے ہیں کہ یہ فقیہ ہے, اور شیخ مفید بھی فقیہ ہے. تو امام علیہ السلام نے جب توقیع کے ذریعے رابطہ کیا تھا تو اپنی عوام کو, جب عوام مشکلات میں بھی تھی, تو کیوں نہیں شیخ مفید کی تقلید کروائی؟ نیابت تو چلو ختم ہو گئی, اب تقلید والی حدیث تو موجود تھی, وہ کان من بعض من الفقہاء والی فاہمہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حدیث جو چھٹے امام سے چلتی ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک آئی کہ سب فقہاء کی جو ہے تقلید نہیں کچھ کی کرنی ہے, تو اس وقت شیخ صدوق تو موجود تھے, شیخ مفید بھی موجود تھے, چلو نیابت کا تو ان کا نمبر نہیں آیا, تقلید ہی کروا دیتے امام, تقلید بھی نہیں ہوئی. اور دوسرا جو سب سے اہم کام تھا کہ امام علیہ السلام سے جو شیخ صدوق جو ان کے استاد ہیں شیخ مفید کے, اپنے استاد کی حدیثوں کو ہی پیش کر دیتے, حق بنتا تھا نا کہ وہ حدیثیں پیش کر دیتے کہ مولا ان میں مجھے تصدیق کر کے دے ان میں حدیث کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے, سند آ جاتی. آج شیعہ پریشان نہ ہوتے, نہ علم رجال تیار ہوتے, نہ کچھ منطق کری, نہ علم درایت بنتا, امام علیہ السلام کی تصدیق ہو جاتی, مسئلہ ختم ہو جاتا. اچھا اب چلتے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے, میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے لگا ہوں, یہ ہے کتاب الغائبہ یعنی غیبت توسی, شیخ توسی کی الغائبہ. پیج کا نمبر سن لیں, اردو کے اندر ہے, پیج کا نمبر ہے 526 526, اور روایت جو ہے 328 ہے. یعنی کہ اگر کوئی عرائبک الغائبہ کے اندر دیکھنا جائے تو سیدھا وہ چلا جائے 328 پر, جو حدیثوں کے یا روایات کے نمبر لگے ہوئے ہیں نا, ان روایات کے نمبر پر چلا جائے 328 پر. تو 328 پر جب جائیں گے تو 328 نمبر روایت کے اندر ملے گا آپ کو, قال ابن نو اخبرنی ابو نصر ہبت اللہ ابن بنت ام کلثوم. وہی میں پوری روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ابو نصر ہبت اللہ بنت ام کلثوم بن ابی جعفر عمری سے روایت ہے. ابو جعفر محمد بن عثمان عمری نے فقہ میں کئی کتابیں لکھی تھی جن میں خود انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام سے نیز ان کے والد ماجد نے بھی حضرت ابو محمد عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے جو کچھ سنا تھا وہ سب تحریر کیا تھا. یہ سن لیں, محمد بن عثمان عمری نے بھی اور ان کے باپ عثمان بن سعید عمری نے بھی جو امام علی نقی علیہ السلام سے عثمان بن سعید عمری نے سنا اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے سنتے تھے, وہ تحریر کرتے تھے کتاب کی شکل میں. اور ان کے بعد ان کے بیٹے انہوں نے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے, محمد بن عثمان عمری جو ہیں باپ کے بعد, یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے اور امام زمانہ علیہ السلام سے جو کچھ سنتے تھے وہ تحریر کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ابو نصر اللہ ہبت اللہ جو ام کلثوم کا بیٹا ہے, اور ام کلثوم جو ہے وہ ہے دوسرے نائب کی بیٹی, پہلے نائب کی پوتی اور تیسرے نائب کی زوجہ. بڑی غور سے پھر سن لے, پہلے نائب کی پوتی, دوسرے نائب کی بیٹی, تیسرے نائب کی بیوی. وہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ عثمان بن سعید عمری اور محمد بن عثمان دونوں باپ بیٹا
محمد بن عثمان عمری جو ہے، عثمان بن سعید عمری جو ہے، وہ امام علی نقی علیہ السلام سے جو کچھ سنتے تھے وہ تحریر کرتے تھے کتاب میں، اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو کچھ سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے دور پایا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور امام قائم آل محمد علیہ السلام کا، پہلے نائب نے، اور جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے دور پایا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور سرکار قائم علیہ محمد علیہ السلام کا۔ تو بیٹا بھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے سنتا تھا وہ لکھتا تھا، اور جو امام قائم علیہ محمد علیہ السلام سے لیتا تھا وہ بھی لکھتا تھا۔ کہاں؟ یہ پیج نمبر 526 ہے۔ تو وہ سب تحریر کیا کرتا تھا۔ یہ 526 پر پوری روایت، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شیخ مفید صاحب نے جب یہ تحریری دونوں باپ بیٹا یعنی کہ نائبین جو امام سے لیتے تھے، جو امام بولتے تھے، یہ لکھتے تھے، وہ ساری کی ساری تحریر کہاں گئی اور ان کو کیوں ضرورت پیش آ گئی کبھی ایک قریہ کبھی دوسرے قریہ میں جا کے لوگوں سے حدیثیں لے کے آنے کی، جبکہ وہ اپنے دور میں اپنا کام تو پورا کر چکے ہیں۔ عثمان بن سعید عمری نے بھی کیا، محمد بن عثمان نے عمری نے بھی کیا، اور باقی جو دو نائب ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا مال کدھر گیا؟ یہ ساری حدیثیں کدھر گئی؟ وہ تو کہہ رہے کتابوں کی کتابیں تھی، آگے بہت سی روایات آپ پڑھیں گے۔ 526 الغیبہ شیخ توسی۔ تو آج کا میرا یہ سوال ہے تمام اہل علم حضرات سے کہ ان کا جواب چاہیے، آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ ہم کو اس وجہ کی تلاش ہے، ہم کو وہ وجہ چاہیے کہ اصل مسئلہ ہوا کیا ہے۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں بنانا چاہتا، بہت سی باتیں اور ہیں۔ انشاءاللہ جب ان سوالات کے جواب ملیں گے تو میں اس کے بعد ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور انہی کتب کے اندر سے بہت کچھ اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ سلسلہ نیابت جو ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے فیس بک پر، میں اپنے ان بھائیوں کے لیے ہے، فصیح رضوی ہو گیا، اس کے علاوہ میرے اور چند بھائی آفتاب بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی تفصیلی باتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ہم فیس بک پر کریں گے۔ ابھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں، علماء تک پہنچائیں اور ان سے جواب مانگیں کہ ہم کو ان چیزوں کا جواب چاہیے، یا کہیں کہ ہمارے سوال غلط ہیں، اگر ہمارے سوال ٹھیک ہیں تو ہم کو ان کے جواب چاہیے۔ والسلام، یا علی علیہ السلام مدد، جزاک اللہ۔